अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से तवातुर के साथ ख़बरें हमें मौसूल हो रही हैं और इसके साथ साथ इम्कानात और ख़दशात पर मबनी मिले जुले तासुरात भी हम सुन रहे हैं। अगर इस वक्त काबुल की सूरत हाल देखी जाए तो तालिबान को काबुल का कंट्रोल संभाले 5 रोज़ गुजर चुके हैं। इस दौरान जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत से ऐलानात किए हैं, वादे भी बहुत किए और दावे भी बहुत किए हैं। इन वादों दावों का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, इन पर अमल होगा या नहीं, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आइंदा की हिकमत अमली वाज़े की है। इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल अभी तक गैर वाज़े है। हुकूमत कोई शक्ल इख्तियार करती नज़र नहीं आ रही अभी तक। तालिबान की मुलाकातें तो हो रही हैं, मुशावरत भी हो रही है, लेकिन हुकूमत साजी का अमल अभी तक नहीं हुआ। इससे बड़ी खबर हमारे तक सामने नहीं आई। अरब मीडिया इससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहा है कि 31 अगस्त यानी कि अमरीकी इनखला से पहले हुकूमत साजी का इरादा नहीं है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। पंजशेर में तालिबान के ख़िलाफ़ एक मज़ाहमती तहरीक जड़ पकड़ रही है। 31 अगस्त यानी अमरीकी इनखला में अभी 10 रोज़ बाकी हैं। अया साहब, 10 रोज़ में तो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों अभी तक तालिबान हुकूमत साजी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हमें? क्या वजह है? ताख़ीर की वजह आपकी नज़र में क्या है? आपने तो जो स्क्रिप्ट पढ़ दी है उससे तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं अफरा तफरी जो है वहाँ पे उठने लगी है और अफ़गानिस्तान उसमें गिरने जा रहा है। मेरे ख्याल है कि ऐसी स्क्रिप्ट्स की यहाँ पे पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। 5 रोज़ हुए हैं, कंट्रोल उनका पूरे मुल्क पे अभी से आ गया है। हमारे पास जो ख़बरें हैं कि तोरखाम का बॉर्डर जो है वहाँ पे जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, अफ़गान साइड पे वो जो रिश्वत वगैरह हर ट्रक से वो ली जाती थी वो ख़त्म हो गई है। चमन और स्पिन बुलदाग का जो क्रॉसिंग है उसमें ट्रकों का ज़्यादा आमदोरफ्त है। काबुल में कोई वो जिस किस्म की वो क्राइम्स होता है या कोई इस किस्म के जराइम की कोई रिपोर्ट नहीं है वहाँ पे। तो उनका एक गिरफ्त जो है पाकिस्तान वो अफ़गानिस्तान पे हो गया है। अब तालिबान को वो एडवांटेजेस नहीं थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को थे सन 47 में। हमें तो सारा ढांचा और कानून अंग्रेज़ों ने दे दिया था और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक्ट थी जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम मारिज़ वजूद में आए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली कि गवर्नर जनरल होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, फलाना होगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज़ होंगी, तो वो सारा कुछ था। उन्होंने ना सिर्फ वो गवर्नमेंट तश्कील देनी है लेकिन कोई निज़ाम भी सामने शायद वो लाएँ। शुराई निज़ाम होगा, तालिबान का कोई शुरा होगा, मुशावरत के कौन सा कोई ढांचा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी इस किस्म की जो तशवीश है मेरा ख्याल है वो बेजा है। अच्छा। और तालिबान के ख़िलाफ़ जो मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे अमेरिका में और यूरोप में वो जो एक वो सदमा है कि हमारे साथ क्या हो गया है। रुसवाई अमेरिका की हुई है। साइगोन के वो साउथ वियतनाम के बाद सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती अमेरिका की हुई है। और सिर्फ अमेरिका की नहीं हुई, पूरे नेटो अलायंस की हुई है, जिन्होंने इतने साल करके इतनी कंट्रीज़ का वो करके मतलब उनको वो भागना पड़ा है। सोच उनकी ठीक नहीं रही। लेकिन मगरबी दुनिया क्या कर रही है, अभी से प्रोपेगेंडा जो है अफ़गान हुकूमत ये जो है तालिबान के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है। खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, किसी हकीकत पे मबनी ख़बरें नहीं हैं। हमें ये ख़तरा है, जैसे आपने कहा कि जी वो दावे किए हैं, कोई दावे उसने ज़बीउल्लाह उसने नहीं किए थे। उसने ये कहा था, ये अंदिया दिया था कि ये जो खदशात इज़हार की ऐसी बात नहीं होगी, ये भी होगा। प्राइवेट वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स हैं अभी तक चल रहे हैं। वहाँ पे जो अनाउंसर्स हैं वो कई जो ख़वातीन हैं वो अभी तक नज़र आ रही हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी ख़वातीन की कि हमारे हकूक़ की पाबंदी, उसमें 4 ख़वातीन थी, चारों ने कुतबे उठाए हुए थे। वहाँ पे तालिबान के जो थे वहाँ पे लोग वो कोई ज़्यादा थे, वो सिर्फ देख रहे थे कि ट्रैफिक में कोई खलल ना आए। तो ये जो मगरबी दुनिया अमेरिका
کہ جی ایسا ہو جائے گا، یہ طالبان جو ہیں وہ پاکستانی ملٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ISI ان کے پیچھے ہے، یہ سب بکواس ہے، ایسے نہیں ہوگا، بدلے نہیں ہیں، فلانے نہیں ہیں، یہ سارا امریکن پروپیگنڈا. ہمیں اس کا حصہ بننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کی جو قوم ہے، افغانستان جو طالبان تحریک ہے جو اس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، اس نے ایک کنٹمپرری آج کل کی تاریخ میں بہت بڑی فتح، وکٹری حاصل کی ہے. اور میرا خیال پاکستان کو اس بات پہ اپنے آپ کو داد دینی چاہیے کہ ہم امریکی پریشر سے، ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے لیکن ہم امریکی پریشر سے مروب نہیں ہوئے. وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں کہ ہم بالکل ایک لحاظ سے ہم طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں. آج ہم امریکی پالیسی، امریکی جو گائیڈ ان کے تحت ہم کرتے تو ہم کے تو کہیں بھی نہ رہے ہوتے، نہ یہاں کے ہوتے نہ وہاں کے ہوتے. اب دو جگہ سے پروپیگنڈا بالکل ایک سمت میں ہے. ایک ہندوستان میں، وہاں تو ہندوستان میں تو صفِ ماتم بچھا ہوا ہے، ان کا آپ میڈیا دیکھ لیجیے، وہ ایسے رو رہے ہیں. اور ویسٹ ہے، اور دیکھیں کتنا یہ چھوٹا دل ثابت ہو رہے ہیں امریکن. بھائی ریزروز افغانستان کے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اور بھائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو اس سے بات چیت کیوں کر رہے تھے دوحہ میں؟ نہیں بات چیت کرنی تھی نا، فوج اپنی رکھنی تھی اور آئندہ 5 سال بھی لڑتے رہنا تھا. جنگ کی آپ میں ہمت نہیں رہی، 20 سال بعد آپ تھک ہار گئے. اسی آرگنائزیشن سے زلمے خلیل زاد جو ہے وہ ملا برادر سے کتنی بار اس نے مذاکرات کی. اب وہ کیونکہ آپ کو بھاگنا پڑا ہے، آپ کو رسوائی آپ کے حصے میں آئی ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ریزروز نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے. ان کا ایک اور چیز میں امریکہ کو جو خفت ہو رہی ہے، جو صدمہ پہنچ رہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی شروع نہیں ہوئی. اگر آج خانہ جنگی شروع ہو جاتی، یہ جو آپ نے وہ جو اعلان پنشیر پہلی کر دیا ہے کہ وہ احمد وہ جو ہے شاہ مسعود کا، بھائی ایک وہ بیان دے دو تو دے گا. ناردرن الائنس جو ناردرن ایریاز ہیں افغانستان کے، وہ تو پہلے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، سوائے پنشیر پہ اس کا مجھے نہیں پتا. مزار شریف جو ہے دوستم کا تھا، وہ بھاگے کیسے ہیں وہاں سے؟ ایسی جو بھاگنا ہے دوستم کا، اسماعیل خان کا مل جانا اور پیغام لے کے جانا ہرات سے اور قندھار سے کابل. اور خود اشرف غنی نے، مطلب ہے کہ آپ ایک ہالی ووڈ پکچر آپ بنائیں تو جس طریقے سے اشرف غنی بھاگے، شاید وہ ایک ہالی ووڈ فلم میں ایسی وہ جو ہے فرار بیچ میں فٹ آ سکے. تو ہمیں پاکستان میں اس قسم کی جو لکھائیاں ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ افراتفری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. تھوڑے سے صبر سے کام لیں. 20 سال وہ جنگ رہی ہے، ابھی تو 5 روز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں صورتحال تشویشناک نہیں ہے. سلمان صاحب، ہم حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں، طالبان کی حکومت کیسی ہوگی؟ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر طالبان حکومت بنا لیں گے اور پھر اسے چلا لیں گے؟ دیکھیں، جہاں سے ایاز صاحب نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے ہی ایک تو بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جہاں پر افغانستان کے حوالے سے امریکہ ہم لوگ فورسی کر رہے تھے کہ وہاں ایک انارکی کی کیفیت ہوگی، وہاں پر لوگ آپس میں لڑتے نظر آئیں گے اور پھر پاکستان پہ اور ISI پہ ملبہ ڈالے گا، وہ جواز تو کسی کو مل نہیں سکا. اتنی تیزی سے سب کچھ ہوا ہے کہ ایک گولی چلے بغیر افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا. اب آ جائیں بات کہ وہاں پر حکومت سازی کے عمل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت انٹرنیشنل فورسز اور خود تمام علاقائی فورسز یہی کہتی نظر آ رہی تھی کہ افغانستان کے معاملات کو ایسن انداز میں چلانا ہے تو وہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اب سہیل شاہین صاحب نے وہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے وہاں پر ایک جامع حکومت ہی بنانی ہے اور اس کے لیے ان کی بات چیت ہو رہی ہے. کرزئی صاحب سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، عبداللہ سے بھی معاملات چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ دیکھیں، بات یہ کہ جس طرح افغانستان پر طالبان غالب آئے ہیں، اب بڑا چیلنج خود طالبان کے سامنے ہے کہ وہ کیا وہاں پر واقعتاً کنسنسس سے ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو افغانستان کو چلا بھی سکے. اور جہاں تک عالمی پریشر کی بات ہے، جو آج کل امریکی صدور کے بیان آ رہے ہیں، یہ صرف بائیڈن صاحب نہیں بلکہ وہ ٹرمپ صاحب بھی بولے ہیں کہ یہ ایک ناقابل اعتبار شخص تھا
کہ اس نے ہمارے کانگریس مینس کو بھی بوتل میں اتار رکھا تھا، یہ بڑے نیگیٹو انہوں نے ان کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چلا اس شخص کے بارے میں، یہ جناب آپ کے محبوب تھے، آپ کی کٹ پتلی تھی، آپ کے پٹھو تھے، اور پینٹاگون نے اپنی سیاسی قیادت کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر فوجی طاقت وہ رزلٹس دے گی، ہم وہاں پر جیت پائیں گے. وہ افغان فورسز ابھی تک ایسے ہیں جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، کس سال میں ہیں. میں نے آج ایک رپورٹ افغان میڈیا پہ پڑھی کہ جی وہ کہاں پر گئے. دیکھیں 3 لاکھ کی فورس، یہ تو بیچارے 80-90 ہزار، لیکن بات یہ کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں جذبہ لڑ رہا ہوتا ہے، ولولہ لڑ رہا ہوتا ہے. وہ 3 لاکھ فوج اس لیے ہوا میں تحلیل ہو گئی کہ ان کے اندر کرپشن سرات کر چکی ہوئی تھی. ان کے لوگ ڈالر آ رہے تھے، ڈالر کے رنگ میں رنگے جا رہے تھے، انہیں لڑنے سے غرض نہیں تھی، ان کا اپنا ایک ڈسپلن قائم نہیں تھا. اور سب سے جو اہم بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک گوسٹ فوج تھی. وہ جناب ان کے جو ہے تھے ذمہ داران، وہ تنخواہیں لے رہے تھے اپنے فوجیوں کی. اس فوج پہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں ایک لائن تو ڈرا ہو گئی کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہونے کے ساتھ دنیا کو ساتھ لے کے آئے تھے وہاں پر غالب ہونے کے لیے، مسلط ہونے کے لیے، تسلط جمانے کے لیے. تو پھر آپ کیوں نہیں تسلط جما سکے؟ وہ بات میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جی اگر افغانستان کے اندر افغان قوم پہ آپ غالب نہیں آ سکے اور طالبان پہ آپ غلبہ حاصل نہیں کر سکے تو ابھی تو کشمیر والا مرحلہ طاری ہے. سب سے زیادہ جو اگر کوئی میسج گیا ہے نا تو وہ تو گیا ہندوستان کو کہ وہ سانپ سونگا ہوا ہے. اور وہی وہ جو بڑی بڑی مونچھوں والے ان کے ایک جرنیل صاحب ہے وہ کہتے ہیں وہ کہاں گئے ہمارے ڈیمز، وہ کہاں گئی ہماری یونیورسٹیاں، وہ کہاں گئے ہماری سڑکیں. بات یہ کہ یہ طالبان، ابھی یار صاحب جو مثال دے رہے تھے میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں، انہوں نے تو 47 کی مثال دے دی کہ جی ہندوستان بنا تھا اور پاکستان کی کیا صورتحال تھی. وہ آج کا افغانستان جو طالبان کو ملا ہے اس میں تو شاہراہات تعمیر ہوئی ہیں، یونیورسٹیز قائم ہیں، وہ جو وہاں پر ڈالرز آ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں. اب معاملات کو آگے چلانا ہے. آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں میں پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ بنیادی فیصلہ پاکستان کا تھا اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ملکائی فیصلے سب مل کے کریں گے. اس وقت 6 ممالک رشیا، چین، ایران، ترکی، پاکستان سب آپس میں رابطے میں ہیں اور سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا. اس لیے کہ افغانستان انہیں بھگتنا پڑتا ہے سب کو، سب کی سرحدیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ جو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے تو سیاسی مفادات تھے. وہ دنیا کے اندر وہ جو پنجابی کا لفظ ہے ٹیکا دکھانا تھا انہوں نے افغانستان پہ، وہ ٹیکا ان کا درے کا درا رہ گیا. بات یہ کہ یہ پسپائی افغان فورسز کی ہوئی ہے، دنیا بھر میں رسوائی جو ہوئی ہے امریکہ کی ہوئی ہے، نیٹو کی ہوئی ہے. اور یہ جگنسائی آپ دیکھ لیں کہ وہ بائیڈن صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ اب کسی ملک کے اندر ویتنام کے بعد تاریخ افغانستان کے بارے میں لکھے گی کہ پوری دنیا، یہ بھی بڑی تلخ حقیقت ہے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے. سب نے آگے ان پہ حملہ کیا. کیا آپ کسی قوم کو اپنے تابع بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اب مرحلہ ہے کشمیر کا اور یہ ہندوستان کے لیے میسج ہے کہ اس کا بھی فیصلہ کرے. پاکستان آپ کو پیشکش کر رہا ہے، مذاکرات کی پیشکش بار بار پرائم منسٹر کر رہا ہے کہ بیٹھ کے معاملات طے کر لیں. آج اگر افغانستان کے اندر ناممکن ممکن بن گیا تو کشمیریوں کا خون بھی رائے گا جانے والا نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ امتحان تو اب شروع ہوا ہے طالبان کا، کیونکہ ابھی دنیا نے انہیں قبول کرنا ہے. سب سے پہلے تو طالبان کو درپیش چیلنجز، اور کیا وہ دنیا کی سوچ بدلنے میں بھی کامیاب ہوں گے جیسے وہ کابل پر آ گئے؟ دیکھیے، جہاں تک طالبان کے چیلنج کا تعلق ہے، پہلا چیلنج تو میرا خیال ہے کافی مؤثر طریقے سے ڈیل ہو گیا ہے کہ بیشتر افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول ہے. پنج شیر کی جو آپ نے بات کی ہے یا جو میڈیا میں بھی آیا ہے وہ ایک بیان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. 1996 سے 2001 میں جب طالبان حکومت کر رہے تھے، ناردرن ایریاز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد پنجشیر میں بھی ان کی جو ہے مخاصمت چل رہی تھی. اس کے باوجود ان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ کو یہاں آنا پڑا. پنجشیر والوں نے ریزسٹنس ضرور دی لیکن حکومت کو نہیں گرا سکے. اس وقت جو ہے یہ بات بڑی کمزور ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر افغانستان
میں کوئی ہمیں ایسی ابھی تک ریزسٹنس نظر نہیں آتی، ان کے کنٹرول میں ہے۔ حکومت بنانا بیسک ذمہ داری ہے، وہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی قبولیت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ حکومت نہیں بناتے۔ اچھا، وہ حکومت اس لیے ڈیلے ہو رہی ہے جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ طالبان کی پیور طالبان کی حکومت بناتے، جس طرح کہ 96 میں جب وہ کابل پہنچے سپٹمبر 96 میں، تو انہوں نے حکومت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ملا عمر تھے اور باقی لوگ تھے۔ اب چونکہ ان کی تھنکنگ میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ان نیگوسیشنز کی وجہ سے، گفت و شنید کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زیادہ ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے 2-4 دن میں ان کو حکومت انسٹال کرنی لازم ہے۔ اور اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بیہیویئر پچھلی دفعہ سے طرح مختلف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ابھی وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی جن کی بات ہوئی ہے، لیکن جو رویہ ہے ان کا، مثلا جس طرح ایئرپورٹ میں انہوں نے دخل نہیں دیا ہے، ایئرپورٹ سے لوگوں کو جانے دے رہے، ورنہ اگر وہ چاہیں تو وہ ایئرپورٹ کو بند کرتے ہیں تو یہ سارے یورپی، امریکی سب وہیں قید ہو کے رہ جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں۔ رات کل انہوں نے اسکاٹ کیا ہے انڈینز کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہ ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ اور ان کو نکالو۔ اور شہر میں بھی جنرل ایک ٹالرنس کا ایٹیچیوڈ ہمیں ماضی کی نسبت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ ایک مارجن انہیں دے سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس ٹائم ہے، ہفتہ 10 دن ہے جس میں آپ نے ایک سسٹم کو انسٹال کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی ایفیکٹیو گورنمنٹ ہے۔ وہ ایفیکٹیو گورنمنٹ سے مراد یہ کہ کیا کوئی ریزسٹنس آتی ہے ان کو، ایک بیان دینے سے بات نہیں بنتی، اس ریزسٹنس سے ہماری مراد یہ ہوتی جب اتھارٹی کو آپ چیلنج کر دیں۔ ابھی تک چیلنج نہیں ہوئے ہیں، ایک بیان دیا ہے، امریکہ سے مدد مانگی ہے، امریکہ کو تو خود مدد کی ضرورت ہے افغانستان میں اس سٹیج کے اوپر، امریکہ کیا ان کی مدد کرے گا۔ تیسرا پھر فیکٹر جو ان کو اہم ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اگر یہ تینوں سٹیپس وہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ریکگنیشن کا ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا اور ان کو ریکگنیشن مل سکتی ہے اگر یہ تینوں سٹیپس جیسے انہوں نے کہے ہیں اس طریقے سے کریں۔ پاکستان کی پالیسی میرا خیال ہے کہ اس وقت محتاط ہے اور ایسی ہی رہنی چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاکول اکیڈمی میں خطے کی بدلتی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر پر بہت اہم بات کی ہے۔ ان کے خطاب کے اہم نکات آپ سن چکے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر پہلے ہی، لیکن ایاز صاحب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ سازشیں کرنے والے ہی علاقائی امن میں رکاوٹیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ کس طرف اشارہ ہے آرمی چیف کا؟ تنقید تو افغانستان کے اس جو ریسنٹ واقعات ہیں اس کے بعد ویسٹرن میڈیا میں، امریکہ میں، ہندوستان میں پاکستان پہ تنقید، کیونکہ جب بھی کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ کہانیاں بنتی ہیں کہ جی کیوں ناکامی ہوئی، کیا تھا۔ وہ جیسے جرمنی نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کہا تھا کہ وی ور اسٹیبڈ ان دا بیک، اور طرح طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ پاکستان کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پر یہ ایسے موقعوں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں وی شوڈ ٹیک اٹ ان آور اسٹرائڈ، کوئی اس پہ زیادہ ہمیں ایجیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا جو موقف ہے اس کے بارے میں بیان کر دیں۔ جو یہ جو باقی طاقتیں ہیں، جو باقی پاورز ہیں، ان کی دلوں میں جو خفت ہے افغانستان کی وجہ سے، وہ وقت لگے گا اس خفت کو مٹنے کا۔ آخر ہم نے پہلے بھی ابھی کہا ہے، پروگرام میں کہا ہے کہ ہیوملیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، تو ہیوملیشن مٹتے مٹتے کچھ ٹائم لگے گا، کچھ امریکہ کو بھی کچھ پتہ نہیں سینس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ امریکہ کا کردار حالیہ سالوں میں صرف افغانستان کے حوالے سے نہیں، عراق، سیریا، لیبیا، ان ممالک کے ساتھ بھی، یہ تو کنٹریز کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ افغانستان میں ریزسٹنس موومنٹ تھی اور انہوں نے امریکیوں کو باہر بھگانے کی بالکل وہ سارا کچھ کیا، نہیں تو لیبیا جیسا ملک جو ہے تباہ ہو گیا، عراق جیسا ملک تباہ ہو گیا، اور سیریا کو انہوں نے پورا تباہ کرنے کی کوشش کی، رشیا وغیرہ نے وہ کیا۔ تو یہ امریکن پالیسی جو ہے، گلوبل پالیسی کو افغانستان کے حوالے سے بہت بڑی سیٹ بیک ہوئی ہے۔ ٹھیک،
ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب، جیسا کہ آرمی چیف کا خطاب سنا ہے آپ نے، آزادی کا مہینہ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر رہی، لیکن ہم اس موقع پر بھی کشمیر کو نہیں بھولے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ پیغام کس کو دیا آرمی چیف نے؟ دیکھیں، جن کے لیے پیغام ہے وہ پیغام سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے جو بات کہی تھی نا کہ نوشتہ دیوار سینئر مودی کو پڑھ لینا چاہیے کہ اگر افغانستان کے اندر آپ تمام دنیا کو ساتھ ملا کر وہاں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکے تو پھر آپ کشمیریوں پہ بھی تسلط قائم نہیں کر سکتے۔ آپ نے 5 اگست 2019 کو اقدامات اس لیے کیے تھے اور وہاں پر اضافی فوج بھیجی تھی کہ وہاں پر ان کا تسلط قائم ہو سکے گا، لیکن کشمیر کا سب سے بڑا سچ آج بھی یہی ہے کہ کشمیری آپ کا تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آزادی کی ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور سپاہ سالار نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ریاستی دہشت گردی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں پر بھارت کی فوج نہتے مظلوم اور معصوم کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ افغانستان کے اندر طالبان کا غلبے کے 4 روز بعد تک سانپ سونگھا رہا ان کی فوج کو۔ یہ افغان فورسز کی اس پسپائی کے اثرات انڈین فوج پہ نظر آئے ہیں۔ لہٰذا ہندوستان کو چاہیے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بیٹھ کر اپنے ایشوز حل کیے ہیں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے اس خطے کے اندر، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور اس پہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن موجود ہیں۔ دنیا نے اس میں کشمیریوں کو گارنٹی کی تھی اور اگر وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھیں بات یہ کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر 10 لاکھ فوج آپ نے وہاں پر تعینات کر لی، کسی گھر کے اندر سے کوئی پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے کہ وہ میں نہیں کہتا کہ جی وہ پاکستان، بات ہے کہ وہ ایک آزادی کی موومنٹ ہے اور جب آزادی کی موومنٹ وہاں کے لوگ خود لے کے باہر نکلیں اور قربانیوں کی تاریخ رقم کرتے جائیں، پھر اس قوم کو آپ پسپا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو افغانستان کے اندر ہونے والی بڑی سیاسی تبدیلی ہے، اس پہ جگنسائی اگر امریکہ کی ہو رہی ہے تو پھر یہ میسج ہے بہت بڑا ہندوستان کے لیے۔ اب بھی ان کے پاس موقع ہے۔ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی عسکری لیڈرشپ، ہمیشہ ان کی طرف سے یہی بات ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو نریندر مودی صاحب جس ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ تو اگلے کشمیر کی بات کر رہے تھے، اب میرا خیال ان کو خاصا افاقہ ہو گیا ہے۔ اور بات یہ کہ آرمی چیف نے کس کے لیے میسج دیا ہے، کیوں دیا ہے، یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور جن کے لیے میسج ہے وہ میسج کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب ان کے جرنیل، وہ جو سابق جرنیل آج کل دیکھیں میڈیا پہ، اس سے پہلے وہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف الزام تراشی، ارزا سرائی سب کچھ کہتے جا رہے تھے، اب وہ مودی صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جناب بتائیں آپ کہاں کھڑے تھے، وہ کہاں گیا اشرف غنی، وہ جو جونیئر مودی تھا اس خطے کا، وہ دوڑتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا نوشتہ دیوار پڑھا جائے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ اور بات یہ کہ اگر کشمیری ان کا تسلط 10 لاکھ فوج کو وہاں پر تعینات کر کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آئندہ بھی وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اس میں عالمی برادری کو اپنا ایک جو ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے اور امریکہ بھی تبھی اس جگ انسائی سے نکل پائے گا کہ اگر وہ واقعتاً عالمی برادری کے طور پہ بیہیو کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آرمی چیف کے اس خطاب کو؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال یکسر بدل گئی ہے اور اس موقع پر آرمی چیف کا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات کرنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنی اہمیت ہے اس خطاب کی؟ دیکھیے، جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لیے تو سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے، اور میرے نزدیک جو یہ افغانستان کا جو ہوا ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، وہاں میسج بڑا کلیئر ہے، نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ابھی جو تقریر تھی اس کے اندر دونوں ایشوز پہ بات ہوئی ہے، کشمیر پہ بھی بات ہوئی ہے اور افغانستان کے سلسلے میں بھی جو بات ہوئی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہی ہے نا کہ علاقائی امن میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے سازشیں، یہ جو تذکرہ آج ابھی آرمی چیف نے کیا ہے، اور یہ واقعی یہ جو ہے نا اس علاقے میں اگر امن نہیں ہے، امن قائم نہیں ہو پا رہا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ممالک کے خود غرضانہ طرز عمل سے یہ معاملات بگڑ رہے ہیں۔ اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا پوری دنیا کو، خاص کر امریکہ اور ہندوستان کو، یہ افغانستان کے مسئلے کو ذرا ٹھنڈے دل سے
سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا۔ افغانستان کا لیسن کیا ہے؟ افغانستان کا لیسن یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور سے یا 1.5 لاکھ کی فوج یورپ سے اور امریکہ سے لا کے نہیں کر سکتے، نہ آپ صرف ڈالر کی چمک سے آپ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک مصنوعی ماحول آپ کریٹ کر سکتے ہیں، جو امریکہ نے افغانستان میں ایک مصنوعی ماحول کریٹ کیا تھا، یا ہندوستان میں جو ہے ہندوستان کی حکومت کشمیر میں کچھ ہندوستانیوں سے مل کے ایک مصنوعی ماحول کریٹ کرتی ہے، لیکن یہ مصنوعی ماحول اسی طرح اڑ جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے دیکھا افغانستان میں اڑا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں سبق سیکھنے کے بعد کیا اب عالمی طاقتوں کی نظریں مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوں گی۔ دیکھیے وہ ان کے ہاں ابھی تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی جیسا ابھی کہا گیا کہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے پاکستان پہ الزام لگے گا، اور لگ رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جو تھنک ٹینک میں گفتگو ہو رہی ہے، ہندوستان میں جو میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ تو پاکستان نے پلان کیا تھا، پاکستان نے اس طرح کیا ہے، پاکستان نے یہ کیا ہے، اور ٹیررسٹوں کو کھلی چھٹی مل رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی سازشیں ہیں جو پاکستان کے خلاف چلیں، لیکن پاکستان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 1، اپنا جو موقف ہے اس پہ قائم رہیں، اور اس کی وضاحت بین الاقوامی سطح پہ کریں، اور ان کو بتائیں کہ لیسن کیا ہے۔ بھی اور بھی بہت سے لیسنز ہیں جو اس وقت ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اور بہت سے لیسنز ہیں افغانستان سے، اچھا وہ بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں۔ آج اکانومی کا ذکر آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہے جی کہ ہم نے اپنی اکانومی کے مشکلات کے باوجود 3 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی ہے۔ تو پاکستان کو جو ہے اپنے اکانومی کو بہتر کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چین، روس، ترکی، ایران، ان ممالک کے ساتھ مل کے اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ مل کے علاقائی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک سنگل اپروچ کی بجائے کولیکٹیو اپروچ، اور کولیکٹیو اپروچ ان ممالک کی جن کی سوچ مثبت ہے، جو انسانی فلاح کے خواہش مند ہیں، جو اس علاقے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کیا کہیں گے؟ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں متعدد چیلنجز کا سامنا رہے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان سرزمین امید کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں بڑی ایک ٹائملی وارننگ ہے، اس کی وجہ بڑی واضح ہے، وہ یہ کہ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ آلریڈی کوششیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے میڈیا کے اندر، آپ ڈیفرنٹ بیانات سن رہے ہیں، خاص طور پر جو ویسٹرن میڈیا ہے وہاں پہ بڑی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان پیچھے ہے۔ ابھی بھی جو ایک کوئٹہ شورا ہے، پشاور شورا ہے، تمام جو طالبان ہیں ان کی فیملیز پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور خاور آپ کی بات کو یہی سے کنٹینیو کروں گی، ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمیں اسی معاملے پر بات کرنی ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آرمی چیف کے کاکول اکیڈمی میں خطاب پر۔ خاور، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیجیے، اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر خاموش نہیں رہیں گے، آرمی چیف ایسا کہہ رہے ہیں، کس کو باور کروا رہے ہیں ہم یہ بات؟ جی جو میں بات کر رہا تھا کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کے اوپر جو آپ کو یہ اس طرح کے پیسز لکھنا شروع ہو گئی ہے، ویسٹرن میڈیا خاص طور پر جو مغربی دنیا ہے وہاں سے ہمارے اوپر فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح ایاز صاحب نے بتایا نا کہ اب اس طرح کی جو شکست ہوئی ہے، اب اس کی کسی نہ کسی طرح آپ نے ذمہ تو اٹھا تو رہے ہیں، لیکن اس کا آپ نے ملبہ تو کسی کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو واحد ملک جو آپ کو ارد گرد نظر آئے وہ یہی ہے کہ پاکستان ہے، تو پاکستان کے اوپر ملبہ ڈال دیں، کیونکہ ماضی کے اندر آپ پاکستان نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب جو ہے جو قربانی کا بکرا جب ہمیں بنائے جانے کی کوشش کی جائے گی، تو ایک جو کام کرنے والے ہیں میرے خیال میں وہ کافی اچھے طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ بار بار دنیا کو اور خاص طور پر ویسٹرن میڈیا کو ایڈریس کر رہے ہیں، مختلف انٹرویوز کے ذریعے مختلف بیانات کے ذریعے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم تو نہیں آئے تھے، آپ لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے 20 سال کے دوران جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔
20 سال کے دوران آپ نے جتنا پیسہ لگایا، جتنی جانیں ضائع، آپ لوگوں کے جو فوجی وہاں پہ مارے گئے، جو وہاں پہ افغان عوام ہے انہوں نے جو بھگتا، وہ اب سب کے سامنے ہے. لہٰذا اب اس سارے کے سارے معاملے کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے تو اس کا بھی ایک پورے کا پورا جو ہے روڈ میپ ہم دے رہے ہیں. اب ہمارے لیے میرے جو بچنے کی میرے خیال میں جو ایک راہ ہے وہ یہی ہے کہ جو طالبان جو بات کر رہے ہیں، جو وعدے وعید کر رہے ہیں، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر وہ قائم رہیں. ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی کہ وہ جو ہے طالبان کو مانیں. ہم یہ جو دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر آپ نے ہمارے اسکیپ گوٹنگ کی، کبھی ہمارے اوپر کوئی امینڈمنٹس، وہ پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی ہماری پابندی لگ گئی، کبھی کوئی سینکشن لگ گئی، اور ابھی بھی اس طرح کی کوئی باتیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں کہ چونکہ پاکستان اس سارے کے سارے جو افغانستان کے اندر جو کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ پاکستان کو جو ہے اس کی سزا دی جائے. اب افغانستان کے اندر جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کابل میں آپ اگر لوگوں سے بات کریں، اب وہاں پہ وہ لوگ کابل ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں امریکہ کی طرف سے یہ اس طرح کا ایک جو ہے آپ کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کابل اس وقت میس کے اندر ہے، کابل کے اندر کوئی بندہ رہنا نہیں چاہ رہا، ہر بندہ کابل سے نکل کے وہ جو ہے، چونکہ وہ لوگ بڑے پریشان ہیں طالبان کے آنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. دنیا کو یہ حقیقت امریکنز یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے اپنے لوگ 10 سے 12 ہزار تو امریکنز وہاں پہ موجود ہیں، ان کو کیسے آپ نے نکالنا ہے، اور باقی وہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو آپ نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کو آپ نے نکالنا ہے. اور آپ یہ ایک میڈیا سٹنٹ کے طور کے اوپر، چونکہ وہاں پہ جتنے لوگ جہازوں کے اندر بیٹھیں گے، کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچیں گے، تو ان کو یہ بھی ایک لالچ ہے کہ ان کو امریکن امیگریشن مل جائے گی، تو اس لالچ کے اندر بھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. ہمارے چند ایک دوست کابل کے اندر موجود ہیں، سیٹلڈ ایریا کے لوگ اچھے خاصے موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، امن ہے، سکون ہے، لیکن وہ بھی چونکہ ایک لالچ ہے کہ جی اگر آپ جہاز میں بیٹھ گئے تو آپ کو کوئی نہ کوئی امیگریشن مل جائے گی، تو لوگ وہاں پہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، معاملہ ظاہر ہے کمپلیکس ہے. 20 سال کے بعد طالبان آئے ہیں اور وہاں پہ ساری ویسٹرن فورسز گئی ہیں، چیزیں انفلکس رہیں گی، لیکن امید یہی ہے کہ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا، ون لائنر کمنٹ چاہوں گی، آپ سب کا وقت کی قلت ہمارے پاس. ایاز صاحب، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اب آرمی چیف کا کہنا کہ تنقید کا نشانہ بنانے پر خاموش نہیں رہیں گے، یعنی ہم دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں نو مور. یہ پالیسی کتنی کارگر ہے؟ ہم اسی پہ کاربند رہیں گے اب؟ نہیں، ہمیں زیادہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے کرنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی بہت غلطیاں کی، اوروں کی باتیں سن کے ہم اپنی سوچ جو ہے خود رکھنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، وقت کی قلت ہے، اور آرمی چیف کا یہ بیان موجودہ تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ جس کو پیغام پہنچانا تھا اس تک پہنچ گیا ہے. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.